अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला मन ला नबिय्य बादा। अल्लाह मेहरबान के फजलो करम से हमारा आज का सबक सूरह यूनुस की आयत नंबर 28, 29 और 30 होगा इंशाअल्लाह, और हमारा ये पारा निस्फ हो जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौमा, और जिस दिन, यौम दिन को कहते हैं, उर्दू में भी हम इसकी जमा अय्याम करते हैं। नाशुरुहुम, हम इकट्ठा करेंगे उन्हें। नून के मानी हम, और हम का मानी उन्हें, और हाशीन रा हशर। ये जो हशर है, मैदान हशर को मैदान हशर इसलिए कहते हैं कि उस दिन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। नाशुरुहुम, हम इकट्ठा करेंगे उन्हें, जमीअन, सबको। सुम्मा, फिर। जमिया को देखें तो जमा जो है, जमा तफरीक, जमा करते हैं तो सब प्लस हो जाते हैं। सुम्मा, फिर। नकूलु, हम कहेंगे। कौल, कौला, कौलू, ये सारे आपने लफ्ज पढ़े हुए हैं। कौल बात को कहते हैं, तो कूलू कहेंगे, कूलू हम कहेंगे। लिल्लज़ीना, उन लोगों से। अशरकू, शिरक किया। देखें वाओ अलिफ आखिर पे है तो ये जमा की लामत है, सब ने शिरक किया, सब को कहेंगे, जमा है ये। शिरक का आपको बेहतर पता है माशाल्लाह, 11 पारे 11.5 पारे पढ़ चुके हैं। मकानकुम, अपनी जगह। मकान हम कहते हैं उर्दू में भी, मकान, ये मेरा मकान है। मकान क्या होता है? अब अपने रहने की जगह होती है। मकानकुम, अपनी जगह। अंतुम, तुम। व शुरकाउकुम, और तुम्हारे शरीक। शरीक, शुरका। फज़य्यलना, फिर हम जुदाई डाल देंगे। फा के मानी फिर, ना के मानी हम, जो आखिर पे ना की ज़मीर है। ज़य्यलना, हम डाल देंगे जुदाई। फा, फिर। ये नया लफ्ज़ है, इसको याद करें। और इसका माना जुदाई डालना भी होता है, और इसका माना तमीज़ करा देना भी होता है। असल में जब तमीज़ करा दी जाए, यानी पहचान करवा दी जाए, तो फिर भी अगर बातिल दोस्ती हो तो जुदाई हो जाती है। जैसे क़यामत वाले दिन जिनको शरीक अल्लाह के साथ करते हैं लोग, उनमें और उनकी इबादत करने वालों में डाल दी जाएगी। फ़ज़य्यलना, फिर हम जुदाई डाल देंगे। ज़्यादा तर्जमा करने वालों ने इसका तर्जमा जुदाई डालना ही किया है। बैनहुम, इनके दरमियान। बैन, मा बैन, दरमियान। वक़ाला, और कहेंगे। शुरकाउहुम, उनके शरीक। अब उनके शरीक बात करेंगे। मा कुंतुम, मा नहीं, कुंतुम थे, तुम नहीं थे। तुम के मानी तुम। इयाना, बिल्कुल हमारी। जैसे आपने ईया का नाबुदु में पढ़ा, हम तेरी ही इबादत करते हैं। ईया का है वहां पे, ईया ना है यहाँ पे, बिल्कुल हमारी, यानी हमारी ही। ताबुदून, तुम इबादत करते, तुम हमारी बात बिल्कुल नहीं करते थे। ये कहेंगे जिनकी वो इबादत आज करते हैं। बा मुहावरा तर्जमा देखिए। जिस दिन हम उन सब को इकट्ठा करेंगे, ये क़यामत के दिन की बात है। फिर हम उन लोगों से जिन्होंने शिरक किया था कहेंगे, तुम अपनी जगह और तुम्हारे शरीक अपनी जगह ठहर जाओ, ठहरे रहो तुम और तुम्हारे शरीक।
پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم بالکل ہماری بات نہیں کرتے تھے۔ فکفا، پس کافی ہے۔ کفا کو دیکھیں تو کافی بنانے کے لیے کاف الف فے چھوٹی یہ کافی بن جائے گا، پس کافی ہے۔ باللہ، اللہ، شہید، بطور گواہ، شہیدم، بیننا و بینکم، بین آپ نے ابھی پڑھا درمیان، نا کا معنی ہم، ہمارے درمیان، اور بینکم اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ ان کننا، ان کا معنی ویسے تو اگر ہوتا ہے، آپ نے بار بار پڑھا ہے، لیکن اس کے آگے غافلین میں جو لام آ رہا ہے یہ تاکید کی علامت ہے، تو اس کا معنی بے شک کیا۔ اور دوسرا اس کی گرامیٹیکلی یہ ہے، یہ جو ان ہے اصل میں یہ اننا تھا، یہ تخفیف کر کے ان یہاں پہ گرامیٹیکلی کیا گیا، تو اس کا معنی ہم بے شک کریں گے۔ ان کننا، بے شک ہم تھے، کانا سے کننا، یکون فیکون کے لفظ جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، بے شک تھے ہم ان عبادتکم، تمہاری عبادت سے، لغافلین، غافل، یقیناً ہم بے خبر سے تمہاری عبادت سے، یہ کہیں گے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پس بطور گواہ تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان اللہ کافی ہے، یہ کون کہیں گے؟ یہ کہیں گے جو ان کے شریک ہیں، جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے۔ بے شک تم ہماری عبادت کرتے تھے، اس سے ہم بے خبر ہیں، یقیناً بے خبر ہیں۔ ہنالکا، وہاں، تبلو یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہنالکا وہاں، تبلو جانچ لے گی، تبلو سب جانچ لیں گے۔ یہ دیکھیں کہ یہ بلا جو اردو کا عربی کا آپ نے پڑھا تھا، بلا من ربکم، تو بلا آزمائش ہوتی ہے، ابتلا بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، اور بلا تو آرام سے بن سکتا ہے۔ تو تا جو شروع میں، یہ تو مؤنث کی علامت ہے، واحد مؤنث کی، جو آخر میں فعل کے شروع میں تا اور تا فعل کے آخر میں واحد مؤنث کی علامتیں ہوتی ہیں، تو یہ واحد مؤنث کی علامت ہے، یہ جو تا ہے۔ تو جانچ لیں گے سب، یا جانچ لے گی وہاں، کل نفس، ہر جان، اب پتہ چلا نا کہ ہر ایک کی بات ہو رہی ہے، ہر نفس جان لے گا، ہر نفس پہچان لے گا، ہر نفس جانچ لے گا، ہر نفس آزمائش کر لے گا، یعنی جانچ پھٹ کے بعد نتیجے پہ پہنچ جائے گا۔ نفس ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا۔ اسلفت، آپ نے ایک لفظ اسلاف سنا ہوا ہے اردو میں، ہمارے اسلاف، ہمارے آباء و اجداد، الف سین لام الف سے اسلاف کو، جو پہلے گزر چکے، خاص طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تبع تابعین اور تابعین کو کہتے ہیں، وہی ہمارے بزرگ تھے جو پہلے گزر چکے۔ تو جو اب موجودہ ہے، اس سے آگے بھیجنی ہو کوئی چیز، جیسے ہم اپنے مال کو بھیجتے ہیں، اصل میں ہم وہ مال کرتے ہیں، اور وہ مال جب کر دیتے ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن اصل میں وہ آگے جاتے ہیں قیامت کے دن کے لیے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ دونوں طرح بنتا ہے، جو آنے والا آگے اور جو گزرا ہوا پیچھے۔ اسلفت، جو اس نے آگے بیچا، وردو، اور لوٹائے جائیں گے، ردو رد کرنے سے ہے، رد کرنا آپ بنا سکتے ہیں، رد کوئی چیز کرتا ہے تو لوٹا دیتا ہے، اللہ، اللہ کی طرف۔ مولاہم الحق، ان کا مولا ہے حقیقی، حق حقیقی، اصل مولا اللہ ہے۔ مولا، مالک، مولا کے کئی معنی ہیں، تو یہاں پر مالک، مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، ولی سے ہے نا۔
وضل اور گم ہو جائے گا، یہ ضاد لام لام گم ہونا، ضلالت جو ہے ضاد سے، ایک زال سے ہوتا ہے وہ ذلیل اور ہوتا ہے، یہ ضاد سے ہے، اردو میں ضلالت گمراہی کو کہتے ہیں، گمراہی اور ضلالت۔ تو ضل گم ہو جائے گا عنہم ان سے، عنہم ما جو کانو یفترون، کانو تھے یفترون وہ افطرا باندھتے، افطرا بار بار پڑھ چکے ہیں، جو جھوٹ باندھتے تھے وہ گم ہو جائے گا ان سے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، وہاں ہر جان جو اس نے آگے بھیجا جانچ لے گی، اور اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے سب لٹائے جائیں گے، اور ان سے گم ہو جائے گا وہ جن کا وہ افطرا باندھتے تھے، جن کا وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ 3 آیتیں پوری ہوئیں، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں کل والے مضمون کو جاری رکھا ہے۔ وہ کل بات ہو رہی تھی کہ جب نیک لوگوں کے چہروں پر سیاہی نہیں پھیلے گی اور ان کے کالے رنگ نہیں ہوں گے، اور برائیاں کمانے والوں کے چہروں پر اس قدر سیاہی آ جائے گی جیسے رات کا ٹکڑا ہو، اور وہ جنتی نہیں ہیں، جہنمی لوگ ہیں۔ تو آگے اسی کو آگے جاری رکھا گیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن کی بات فرما رہا ہے کہ جو لوگ، جب قیامت کے دن سب کو اللہ اکٹھا کر لے گا، اب کوئی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کوئی کہیں بھی مرا ہے، جیسے بھی مرا ہے، اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں، اس کی لاش نہیں ملی یا کچھ بھی ہوا ہے، اللہ میں قوت ہے کہ وہ آرڈر سے اکٹھا کر لے گا۔ پھر کہے گا کیا؟ جو لوگ شرک کرتے تھے ان کو کہے گا کہ تم اور تمہارے شرکاء یہاں ٹھہر جاؤ، کھڑا کر لے گا ان کو، کیونکہ جن کو وہ اپنے وسیلے بناتے تھے ان کو شرکاء کہا گیا ہے، یا پھر جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، یعنی یہ کام اللہ کا ہے، وہ اللہ کی بجائے ان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، تو ان کو اللہ کھڑا کر لے گا۔ پھر ان میں جدائی ڈال دے گا۔ ایک معنی تو یہ بنتا ہے، جدائی سے مراد یہ ہے کہ جو ان کا آپس میں کوئی تعلق واسطہ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ان کی کسی وجہ سے وہ بات رکھیں گے نہیں، منہ پہ کہہ دیں گے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے، عربی محاورے کے طور پہ یہ بولا جاتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ تمیز کرا دے گا ان کو۔ اب چونکہ وہ پہچان لیں گے ایک دوسرے کو، آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، اب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی جن کو ہم شریک بناتے رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی بنتا ہے۔ تو زیادہ مترجمین نے اس کا جدائی ڈالنا ہی کیا ہے، تو میں نے نالج کے لیے آپ کو بتایا۔ ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے ہم، اللہ فرماتا ہے۔ پھر ان کے شرکاء کہیں گے جن کو وہ اپنے سفارشی بناتے تھے اللہ کے ہاں، اور جن کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ تم ہماری بات نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جو قرآن مجید میں اور جگہ آتا ہے، نبی علیہ السلام کے بھی ارشادات موجود ہیں کہ شیطان بھی مکر جائے گا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، تم تو اپنے دل کی پوجا کرتے تھے، جو تمہارا دل کرتا تھا وہ کرتے تھے، میرے کہنے پہ تو نہیں کرتے تھے۔ تو وہ کہیں گے تم ہماری بات نہیں کرتے تھے۔ پھر وہ دلیل کے طور پہ کہیں گے کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پہ، ہم تو اس میں کوئی شک نہیں تمہاری عبادت سے بے خبر۔ اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ جن کی عبادت بھی اللہ کے علاوہ کی جائے، وہ عبادت قولی ہو، جسمانی ہو، فعلی ہو۔ قولی بات ہے نا کہ اللہ سے دعا مانگنا عبادت ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگی جائے گی تو اس کی عبادت ہو جائے گی، تو وہ اس سے بے خبر ہیں، بے شک وہ کوئی بھی ہو اللہ کے علاوہ، کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، وہ دعاؤں سے بے خبر ہے اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ ہاں وہ چیزیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز
پہنچ جاتی ہے یا سن لیتے ہیں، ان پہ یقین رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ ان کی دعا سے بے خبر ہوں گے، تو اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ البتہ قرآن کسی اور آیت میں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث میں صحیح حدیث میں فرما دیں کہ یہ بات وہ سنتے ہیں، جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے، دفن کر کے لوگ پیچھے لوٹتے ہیں تو وہ پاؤں کی چاپ سنتا ہے۔ اب ہمارا یقین ہے کہ ہمارے نبی نے فرما دیا وہ چاپ سنتا ہے، لیکن اس کی اوٹ میں کہ حدیث میں چاپ ہے، تو کوئی کہے جی وہ دعا بھی سنتے ہیں، کوئی کہے وہ سلام بھی سنتے ہیں، تو یہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ میڈیکل سٹور پہ کوئی ڈاکٹر دوائی لکھے، آپ جا کے لے لیں، آپ کو آرام آ جائے، آپ کی ٹانگ میں درد ہو، اللہ نہ کرے، آپ جا کے دوائی لے لیں ٹانگ کے ڈاکٹر سے اور جا کے میڈیکل سٹور سے لے لیں، آپ کو آرام آ جائے، اس کے بعد آپ جب آپ کا دل کرے جو بھی مرض ہو جائیں میڈیکل سٹور میں ایک دوائی اٹھائیں کہ یہاں سے دوائی لی تھی آرام آیا تھا، اور کھا جائیں اور آپ کو کہیں جی میں تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ جس پر قرآن نازل ہوا ہے، جن کے پاس اللہ کی خبریں آتی تھیں، اگر وہ فرما دیں تو ہماری عقل مانے یا نہ مانے، وہ ماننا ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو وہ بے خبر ہیں، اللہ فرماتا ہے، وہ کہیں گے کہ وہ بنائیں گے کہ ہم تو بے خبر تھے، اور اللہ گواہ ہے، وہ کافی ہمارے لیے۔ آخری آیت میں پھر وہاں ہر جان اس کو جانچ لے گی جو اس نے آگے بھیجا۔ یہ تب لو کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، یہ علامہ بھی ہو سکتا تھا، علم رکھنا جاننا، لیکن تبلو اور اس میں فرق یہ ہے بلا میں کہ آزمائش کر کے جانچ پڑتال کر کے پوری چھان بین کر کے بندہ کو یقین آ جائے گا میں نے یہ عمل بھیجے تھے۔ جیسے نامہ مال دیکھے گا تو پھر میں علم نہیں ہوگا بلکہ علم الیقین ہوگا، عین الیقین ہوگا، تو ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اور پھر سارے حقیقی مولا کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جو اللہ ہے۔ مولا کا لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی۔ جب غیر اللہ کے لیے ہوگا تو اس کے معنی محدود ہوں گے، محدود ہوں گے، اور جب اللہ کے لیے ہوگا تو غیر محدود ہوں گے۔ مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں، یہ والا ولی سے ہے، تو بہرحال یہ وضاحت کرنا ضروری تھی۔ اور وہ گم ہو جائیں گے ان سے جن کا وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، یعنی وہ ان کے کام نہیں آئیں گے جن کو وہ شریک بناتے تھے۔ اسی لیے آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنا اپنا عمل ٹھیک کر لیں، اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔